बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और इस वक्त जो जंग है वो इस मरहले पे है कि जहाँ पर सब जायज़ करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो अपना इख्तियार और हक़ समझती है कि अवाम के नुमाइंदों ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो एक आइनी तरमीम या कानून साजी जो है वो कर सकें, और ये हक़ पार्लिमान से ज़ाहिर है कोई नहीं छीन सकता। दूसरी जानिब अदलिया है जो कि ये कहती है कि उनके इख्तियारात को सल्ब नहीं किया जा सकता और एग्जीक्यूटिव उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक जंग है और इस बीच में पाकिस्तान के तल्ख हक़ाइक़ हैं, माजी है जिसमें बहुत सारे एतराज़ात और सवालात हैं। एक गठजोड़ है जो कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बीच नज़र आता था, और गुज़िश्ता कुछ बरसों से जुडिशल एक्टिविज़म है जिससे कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म को घर भी जाना पड़ा है। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अगले चंद हफ्ते और शंघाई ताउन तंजीम के बाद ख़ास करके मुमकिना तौर पर 18 तारीख को ये आइनी तरामीम का जो मसवदा है या जो इसकी जो तजावीज़ हैं या तरामीम हैं ये पार्लिमान के प्लेटफॉर्म के ऊपर पेश की जा सकती हैं। अपोजिशन कहती है हम होने नहीं देंगे, हुकूमत कहती है हम हर सूरत करेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा आइनी हक़ है। अदालतों के अंदर जो मामलात हैं वो एक और सूरत इख्तियार कर गए हैं, और अब ऐसे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो होंगे लेकिन शायद आइनी अदालत 25 तारीख से पहले बन जाए, जिसका इंदिया आज अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोर्ट रिपोर्टर से बात करते हुए दिया है। ऐसी सूरत में ये जंग जो है ये क्या अंजाम लाएगी, ये 25 के बाद क्या होगा। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे शो पे कह चुके हैं अगर नए चीफ जस्टिस साहब आए, अदलिया में तब्दीलियां हुई, एक ऐसा इम्कान मौजूद है कि इलेक्शन को ऑडिट किया जाए और हुकूमत को घर भेज दिया जाए। इसका खदशा मौजूद है और ये जंग इस तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये उनका कहना है। दूसरी जानिब इस तरमीम से पहले ही दिलचस्प बात ये कि बहुत सारी जो दरख्वास्तें इसको रोकने के लिए वो अब कोर्ट्स के सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त जा चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट में कल इस तरमीम को रोकने के लिए जो अभी तक आई ही नहीं है उसके ऊपर कल समाअत का आगाज़ होगा। इसी तरह से बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं बलूचिस्तान और दीगर हाई कोर्ट्स वहाँ पर भी ये आइनी दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी एक आइनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। उनका ये कहना है कि एक दिन में आइनी तरमीम पास करना जमहूरी और पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है और 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर अवामी राय ली जाए। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि अवामी जो राय है वो पार्लिमान की सूरत मौजूद है, लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं ये बहुत अहम है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और क्या आइनी जो पिटिशन्स गई हैं तरमीम को रोकने के लिए ये हो सकता है कोई कानून आया ही ना हो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, क्या ये मुमकिन है, इसके ऊपर कोई सरप्राइज़ आ सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है जो कि $2 अरब की सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान के अंदर। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उन्होंने रिकॉर्ड रेमिटेंसेज यानी जो तरसीलात ज़र है वो पाकिस्तान भेजी है, तकरीबन $7 अरब जो कि एक IMF बेल आउट प्रोग्राम के मुताबिक बनता है, उसके पैरेलल बनता है, वो पाकिस्तान आया। इसी तरह से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हो रही हैं, डॉलर को इस्तेहकाम है। आज स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड बुलंदी जो है वो हासिल की है, 84,000 की नफ्सियाती हद क्रॉस की है आज स्टॉक मार्केट ने। ऐसे में ये आइनी और जो सियासी बहरान है ये क्या हो सकता है और हुकूमत को क्यों खतरा है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अली साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, और उनके कल के एक स्टेटमेंट के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे इनसे। हमारे साथ जनाब अहमद अवैस साहब भी मौजूद हैं जो कि मारूफ कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो लाहौर से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुर्तज़ा आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। आइनी तरमीम डू और डाई, अब नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, और ये अब स्टेज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही है। आपको उम्मीद क्या है, तवक्कुआत क्या है, और आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, बुनियादी तौर पर जब लोग कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, तो बदकिस्मती के साथ हमने हर चीज़ को सियासतदानों को मलाइन करने में, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी ज़बाबंदी करने में हमेशा सोचा है।
लेकिन आइन में लिखा हुआ क्या है हम कभी उसको कंसिडर करने की कोशिश नहीं करते। मेरा बुनियादी नुक्ता बहैसियत सियासी कारकुन के या बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। ये आईन पाकिस्तान जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मेरे आपके दरमियान, बिलाल हम सब के दरमियान, अहमद साहब के दरमियान, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवाम ने क्रिएट किया। और अवाम ने ये जजेस के ज़रिए क्रिएट नहीं किया, सहाफ़ियों के ज़रिए क्रिएट नहीं किया, वकला तंजीमों के ज़रिए क्रिएट नहीं किया, ये अपने पार्लियामान के ज़रिए क्रिएट किया। दुरुस्त। अगर आप आइन का मुताला करते हैं तो आप यूजुअली शिकों पे चले जाते हैं। अगर आप प्रियम्बल पढ़ें ना तो प्रियम्बल बड़ा वाज़े अल्फाज में कहता है कि जो रियासती उमूर हैं वो अवाम चलाएगी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, और उसमें लिखा हुआ अवाम अडॉप्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 50 साल पहले स्पिरिट ये था, कॉन्सेप्ट ये था। बदकिस्मती के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब के आने के बाद मुझे लगता है कि ना एग्जीक्यूटिव की कोई फौकियत है, हैसियत है, ना पार्लियामान की कोई हैसियत है। जो जज साहब चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन के नाम पर फैसला कर लेते हैं। कभी डैम बनाते हैं, कभी हस्पतालों का राउंड करते हैं, दुनिया भर का विजिट करते हैं, कभी पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं कि 4-5 MPs तो मैं खुद ही अभी करके दे दूंगा, और दूसरे जज साहब जो हैं वो कह कहा लगाते हैं, सबके सामने। तो मेरा ये मानना है कि पिछले 15 सालों में बदकिस्मती के साथ जहाँ हम जैसे नौजवान समझते थे कि रूल ऑफ लॉ के लिए अदालतें इंडिपेंडेंट होंगी, खुद मुख्तार होंगी, तो लोगों को सस्ता फौरी इंसाफ मिल पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पिछले 14-15 सालों में वो सस्ता मयारी इंसाफ तो नहीं मिला, फौरी इंसाफ तो नहीं मिला, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी स्टार्ट हो गई और सियासी मामलात जो हैं वो जुडिशरी में जाना शुरू हो गए। आज आपने जंग अखबार में लिखा भी है, बहुत खूब लिखा है, बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर बात हो सकती है, मगर असल बात जो आप कर रहे हैं इससे तो कोई हट ही नहीं रहा। असल बात तो है उस टाइमिंग की जिसको हुकूमत मद्देनजर रख रही है। आसमा इससे भी हट रहे हैं। ये देखिए ना आसमा, एक सॉरी कता कलामी माफ, आप किसी PTI के दोस्त से बात कर लें, किसी मेरे वकील दोस्त से जो PTI के साथ अलाइंड उससे बात कर ले, वो ये कहेगा पार्लियामान नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता भाई? अगर आईने पाकिस्तान क्रिएट करने वाला इदारा पार्लियामान है, उसको अमेंड करने का इख्तियार पार्लियामान के पास है। उस पे अवामी राय तो होनी चाहिए ना। अवामी राय किस तरह आप 25 करोड़ लोगों के पास जाएंगे? साहब ने जो किया उसमें उन्होंने कहा अवामी राय के लिए इसको पेश किया जाए। कल अगर आपको कोर्ट कह देती है 100% पेश किया जाएगा, पार्लियामान में पेश किया जाएगा ना। कि PTI की सियासी जमात में तो नहीं पेश किया जाएगा, पार्लियामान में पेश किया जाएगा। इन जैसे पार्लियामेंटेरियंस बैठे होंगे, डिलिबरेट करेंगे, मशावरत करेंगे, वोट करेंगे। ये फैसला डी चौक पे तो नहीं होना, ये पार्लियामान में होगा। पार्लियामान में अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव फैसला करेंगे। जैसा कि PTI वाले सोचते हैं कि खान साहब के दौर में खान साहब को करना चाहिए, आज शहबाज साहब के दौर में शहबाज साहब को करना चाहिए, किसी और को नहीं करना चाहिए ना। तो हमारी तो लड़ाई ये है। लेकिन आप इसको अगर रात के अंधेरे में लेके आएंगे तो सवाल तो उठेगा, जो कि आया रात के अंधेरे के अंदर। नहीं, सवाल तो उठा उसके ऊपर। मैं कहता हूँ बहुत सारे बरकी कुमकुमे लग गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स अच्छी हैं, कोई रात का अंधेरा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें ओपनली होती हैं, पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग्स ओपनली होती हैं। आपको पता है कि PTI ने पार्लियामानी कमेटीज का बाइकॉट अनाउंस कर दिया है। एक तरफ ये कहते हैं जी रात के अंधेरे में लेके आ रहे, हमें बता नहीं रहे, और आज ही हमें पता चलता है कि वो कह चुके हैं हम किसी पार्लियामानी कमेटी में शरीक नहीं होंगे। इनका बुनियादी देखें, जब किसी भी PTI के दोस्त से बात करें, उनसे सवाल पूछें, एतराज बताओ। मैं इससे पहले कि अहमद अवैस साहब के पास जाऊं, आप कह रहे हैं पार्लियामान के होते हुए हमें अवामी असम्बली की जरूरत नहीं है, हमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पार्लियामान इज अवामी असम्बली। अगर आप पार्लियामान को कोई और नाम दें, के ऊपर भी तो सवाल है ना। आप मुझे बताइए किस पार्लियामान की लेजिटिमेसी रही है? 2018 के ऊपर मैं सवाल उठाऊं, 2013 के ऊपर भी उठेंगे। लोग तो ये कहते हैं, जो हमने तारीख पढ़ी है, सिर्फ 1970 का इंतखाब जो है वो फ्री फेयर था। आपको पता है 88 में बीबी के साथ क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 97 में बीबी के साथ क्या हुआ, 2002 में कैसे पैट्रियट्स बना के पीपल्स पार्टी को इख्तिदार से दूर रखा गया। तो छोड़ दीजिए, हमने तो वीव सीन ऑल दोस टाइम्स। लेकिन हम ये कहते हैं पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर ना और उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके ये अब डू और डाई की जंग है। अहमद अवैस साहब, आपकी जो जमात है और बहुत सारे और लोग कहते हैं वो पहले ही एक तो अदालतों के पास पहुंच गए हैं कि इस तरमीम को रोक दें। हम पार्लियामानी निज़ाम में हैं, आईनी मुसव्वदा अभी आया नहीं है, उसने जन्म नहीं लिया, वो अभी तक कागज़ के ऊपर है और वो चैलेंज हो गया है, और अदालतें कल को उसको ऑर्डर कर देगी कि ठीक है जी आप नहीं करें, तो फिर कहाँ गई पार्लियामेंट और कौन सी पार्लियामानी निज़ाम में हम?
کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ خدشات جو ہے نا یہ جنم اس لیے لیے گئے کہ آپ نے یاد ہوگا ہفتے کا دن اور ہفتے کی رات اور اتوار کا دن کہ کس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کو سٹینڈ بائی رکھا اور سارا دن اس لیے سٹینڈ بائی رکھا کہ یہ ووٹنگ ہونے لگی ہے اور ووٹنگ میں ایک ہی شخصیت حائل تھی اور وہ مولانا تھے. اور مولانا کے جو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے ان کے جنرل سیکرٹری کی کامران مرتضیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے جو انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات بتائی کہ رات کے 2 بجے ہفتے کی رات کے 2 بجے ان کو مسودہ دیا گیا اور لا منسٹر نے کہا کہ یہ میرے 11 بجے مجھے ملا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں. اب دیکھیں نا جب یہ اس قسم کی بات ہوگی کہ آئین جس نے ایک جنریشن تک نہیں رہنا جس نے ایک حکومت تک نہیں رہنا آئین تک رہے گا صدیوں تک رہتا ہے. ٹھیک ایک ضابطہ ہے جس کے اوپر حکومت نے چلنا ہے اور اس کو آپ یہ بھی کہیں کہ یہ آپ کی آئین پسندی پہ کوئی سوال نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ادب کے ساتھ میرا سوال ہے کہ آئین کو بنانے کے لیے اجازت جو ہے وہ عدالت کی چاہیے یا پارلیمان کی چاہیے؟ یہ واضح ہو جانا چاہیے. عدالتیں قانون بنائیں گی یا پارلیمان قانون؟ بالکل پارلیمنٹ نہیں میں آپ کو بتاؤں بالکل پارلیمنٹ کا یہ اختیارات جو ہیں آئین کو بنانا آئین کو امندنا لیکن اس کا ایک طریقہ کار سے آپ جب ہٹ جائیں گے اور ہٹیں گے اس طریقے سے کہ پاکستان کا آئین جس کی بنیاد اس کا جو بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے اور ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر ہے. آپ تینوں ان کو اگر نظر انداز کر کے آگے چلیں گے تو پھر آپ خدشات جو ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے اندیشے اتنے بڑھ جائیں گے کہ پھر وہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک اور ضمنی سوال پوچھ لوں. ایک اور ضمنی سوال اجازت دیجئے. طریقہ کار کیا ہے قانون سازی کا؟ میں طریقہ کار جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. آپ جیسے ہمارے استاد جو ہیں وہ بتائیں طریقہ کار بالکل اور بالکل یہی ہے. دیکھیں طریقہ کار بالکل یہی ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو ابھی بھی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کا یہ تھا کہ ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے کہ ہم اس کو مسودہ جو ہے اس کو اوپن کریں گے اور اس کو اوپن ڈیبیٹ کے لیے چھوڑیں گے. پارلیمنٹ میں اس کی اوپن ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کا مسئلہ ہوگا جہاں پہ آپ پابندی لگانے کے اوپر آ جائیں تو فوراً سارے کو ایکسیپٹیبل ہوگا. یہ دیکھیے نا یہ آپ نے 18ویں ترمیم بھی تو کی تھی نا پیپل پارٹی کی حکومت میں تو 18ویں ترمیم میں کوئی اس قسم کے خدشات تو نہیں آئے تھے کہیں پر. پارلیمنٹ کے اندر ہو ڈیبیٹ ہو پارلیمان کے اندر ہو ٹی وی چینلز پہ نہ ہو اینکرز نہ کریں وکلا نہ کریں لیکن پارلیمنٹ جو کہ عوامی نمائندہ ہے وہ اس پہ بات کریں. نہیں آپ سنیں میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اوپر بالکل ڈیبیٹ ہو لیکن یہ کنفائن نہیں کی جا سکتی. یہ میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ انٹلیکچوئل جو سوسائٹیز ہوتی ہیں حلقے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ سویڈن میں تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے اور ان دنوں میں 2 باتوں پہ ڈیبیٹ ایک ایشو آیا وہاں پر. ایک یہ تھا کہ وہ نیوکلیئر ریئیکٹر کو نیوکلیئر انرجی کو استعمال کریں گے گھروں میں سردیوں میں گرم پانی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے اور دوسرا ایشو تھا کہ کچھ چیزوں کے پرائسز بڑھانی تھی. یقین جانیے کہ کئی ہفتے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی اور ایک حکومت نے جو حکومت اس وقت چل رہی تھی اس نے اس کے اوپر استعفیٰ دے دیا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے ہم مستعفی ہو رہے ہیں بڑے آرام سے. صحیح بات ہے. اور ایک انٹرم سیٹ اپ بنا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ معاملہ سلجھائے جا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ یہ اپنے سٹیک بنا لیں اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے تو خدا کے لیے اس کو جنگ مت سمجھے ہم سب مل کر. مگر یہ بن گئی ہے سر جنگ. جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہونے دوں گا جب حکومت کہتی ہے ضرور کروں گا کریں گے تو پھر یہ جنگ بن چکی ہے. یہ دونوں طرف اب بلال اظہر کیان صاحب میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے اگر یہ حکومت جیسے کیسے بن گئی اگر یہ کھلے دل سے ٹی او جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا
الیکشن میں آفٹر آل جب وہ حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے ٹی او آر بنا کے آفر کیا ان کو, اور پھر نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھی دونوں ٹیمیں, اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی, اور سیٹلمنٹ ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا. یہاں پر بھی اگر یہ کھلے دل سے یہ کہتے کہ جاؤ جی ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ایک لمحے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں, دوسرے سانس میں کہتے ہیں کہ ہم بین کر رہے ہیں. سر آپ کی جماعت نے تو بات کرنے سے انکار کر دیا. بلال صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں احمد عبید صاحب, یہ بات تو درست ہے نا جی, یہ بات تو درست ہے نا کہ ایک رائے بنتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے, ایک پیش کیا جاتا ہے منشور. جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا منشور ہے, آپ کہتے ہیں ہمارا منشور ہے, سی او ڈی کے اوپر تھا, جو کچھ بھی تھا اس کے لیے ماحول بنتا ہے. جس طرح سے حکومت نے کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پھر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. آسما صاحبہ دیکھیے بات یہ ہے, ان کی غیر جمہوری اور نہ برائے نہ کی سوچ کی بہترین مثال تو 2 دن قبل آل پارٹیز کانفرنس ہے جو فلسطین کے معاملے پہ تھی. دیکھیں آپ اگر فلسطین کے معاملے پہ بھی نہیں بیٹھنے کو تیار, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کی تو سنجیدگی کا عالم یہ ہے, مطلب کہ میں 2-3 جگہ آپ ابھی کہیں گے نا کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کو ایک گلاس پی لیں پانی کا, وہ کہیں گے ہرگز نہیں پئیں گے. آپ آج ہی میں کہہ دوں گا یہ گلاس نہیں پینا, انہوں نے کہا پینا ہی یہی ہے. یہ پی ٹی آئی کی سوچ ہے ہر معاملے کے اوپر. آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, سائفر ہو, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, دے آر ناٹ ریڈی فار اینی ڈیموکریٹک ڈبیٹ, دے آر ناٹ ریڈی فار اینی پولیٹیکل ڈسکشن. اور جو بات عمران خان خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنی ان سیاسی جماعتوں سے بات کسی چیز پہ, تو ابھی تو نہ ہے. تو اس لیے دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جماعت کا یہ مائنڈ سیٹ ہو, یہ اپروچ ہو, اور آپ کی مائنڈ سیٹ اور ایکشن جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہو, اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسے اور ریاستی امور کی سنجیدہ گفتگو کے اوپر آپ کا انتظار کیا جائے کہ آپ کب اپنا مائنڈ بدلیں گے. پارلیمان کے پاس مکمل اختیار ہے, 2/3 اکثریت کی حد تک اختیار ہے, بالکل یہ ہماری, آپ کے پاس نہیں, جو دیکھیے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں نا جی, جس کے اندر پہلے 3 جماعتیں مل کے مسودے ڈرافٹ شیئر بھی کر رہی ہیں, بنیادی پرنسپلز پہ ڈسکشن کر رہی ہیں, تفصیلات پہ ڈسکشنز کر رہی ہیں. اگر یہ 3 جماعتیں انشاءاللہ ہم امید کریں کہ عنقریب کسی اتفاق پر آتی ہیں تو اس کے بعد مزید ممبرز کو قائل کرنے کا یہی ایک سیاسی عمل ہے جو ایک اس نظام کے اندر ڈیفائنڈ ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. مگر اگر آپ نے نہ کرنی, اب ان کے پاس کوئی کاؤنٹر پروپوزل نہیں ہے. ان کے, میں سینئر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ علی ظفر صاحب سے, ان کے اور وکلاء دیگر شعبے میں پوچھتے ہیں یار آپ بتا دیجیے آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے, یا آپ کے خیال سے یہ چیز اس سے کچھ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے. دیکھیے یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. ہم اگر تو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ بینچ بنا دیں, ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے. احمد عبید صاحب, اچھا میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, مگر وہ پھر آگے بات بڑھتی نہیں ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر فلسطین کانفرنس پہ جانا چاہتے تھے, پھر ان کی پارٹی نے ان کو پریشرائز کیا, سوشل میڈیا کیمپین ان کے خلاف چلی. اس کے اوپر میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں, ان کی جماعت کے اندر کافی لوگ ہیں جو ریلیٹیولی مناسب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے جو آپ نے کہا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کے جلسے پہ سب کو گالیاں نکالی, خواتین, صحافی, آئین, سب کو. اگلے دن صحافیوں نے واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے, مجھے آج تک یاد ہے گیلری سے, تو گور علی خان صاحب نے کھڑے ہو کے انکنڈیشنل اپالوجی کی. مناسب چیز ہے. اسی شام عمران خان صاحب کا بیان آیا اڈیالہ جیل سے کہ جناب علی امین گنڈا پور نے جو ایک بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے, اور اگر اس کی باتوں کے لیے کوئی بھی معافی مانگتا ہے تو بے شک وہ پارٹی چھوڑ جائے. مگر دیکھیں نا, یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, جو آپ کہتے ہیں جی یہ مائنڈ سیٹ ہے. حکومت کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, حکومت کو تو انگیج کرنا ہے اپوزیشن کو ہر صورت میں. نہیں ہم دیکھیں جے یو آئی اپوزیشن نہیں ہے. جو وقت آپ نے مقرر کیا, جو ٹائمنگ آپ نے رکھی, وہ ٹائمنگ بہت کنٹروورشل تھی, اس کو تو مانے آپ, اور پھر بہت پہلے ایکسرسائز ہونی چاہیے تھی جو نہیں شروع ہوئی. نہیں دیکھیے کنٹروورشل, آپ دیکھیے کبھی بھی جب 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا کوئی امکان یا مومنٹم ہو تو وہ ٹائمنگ وہی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے, اور اسی لیے یہ ہمارا نظام ہے. جے یو آئی کیا ہم سے ہر چیز پہ اتفاق کرتی ہے؟ کیا جماعت اسلامی بھی ہم سے ہر چیز پہ اتفاق کرتی ہے؟ دونوں جماعتیں اے پی سی پر موجود تھیں. جے یو آئی ایک دیکھیے ایک ٹاپک ہے, ایک اہم نیشنل موضوع ہے یہ امینڈمنٹس کا پیکج, اس کے بعد جے یو آئی سے گفتگو جاری ہے نا. ہم ہرگز توقع نہیں کرتے کہ وہ ہر چیز پہ ہم سے اتفاق کریں گے. ہم ابھی ہرگز یہ بھی توقع نہیں کریں کہ وہ ٹریجری میں بیٹھیں گے. اچھا, پیپلز پارٹی کے مسودے کا مجھے علم ہے تھوڑا بہت, یہ پبلک بھی ہو چکا ہے, بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. پی ایم ایل این کا کوئی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے کیا پروپوزلز ہیں, یا آپ ٹوٹلی پیپلز پارٹی پہ ریلائے کریں؟ دیکھیے یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیشلی بھی یہ پیکج پیش کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی ڈرافٹ شیئرنگ ہوئی تھی. آئی تھنک مرزا صاحب از انوالوڈ آن دا پیپلز پارٹی سائڈ, ہماری سائڈ سے بھی ایک لیگل ٹیم ہے. تو آئی تھنک ایوری پارٹی ہیز آلسو ہیڈ دیئر اون پیسز آف پیپر, پروپوزلز, کاؤنٹر پروپوزلز, اینڈ اس میں تو آئی تھنک کوئی ایسی دیٹس اے ڈیٹیل کہ کون کا ڈرافٹ ہے. نہیں خفیہ
نہیں جی دیکھیے خفیہ نہیں رکھا گیا. دیکھیے 3 جماعتیں آپس میں پہلے ایک پریلیمنری ڈسکشن کر رہی ہیں, اس کے اوپر جب اتفاق ایک ہو جائے گا, بات کرتے ہیں مسودہ پبلک کر دیں, مسودے کے اوپر ایک اتفاق تو ہونے دینا. دیکھیے جب پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک چیز کسی بھی ہاؤس میں لے ہوگی, وہ اگلا مرحلہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے, ڈیبیٹ ہوتا ہے, فلور پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے, یا اس کمیٹی میں ہوتا ہے جس کے خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہیں, دیکھیے جس میں مولانا صاحب بھی آئے تھے. تو دیکھیے یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. مگر ہر چیز کا آپ کہتے ہیں کہ آج ایک چیز جس کے اوپر جو اس کے پروپوز کرنے والی جماعتیں ہیں, جو آپس میں ابھی لیڈرشپ سطح پہ یا ورکنگ کمیٹی سطح پہ ڈیبیٹ کر رہی ہیں, اس کو آپ سامنے لیں, مزید کنفیوژن ہو جائے. تو چیزوں کی ایک ترتیب ہے, طریقہ کار ہے, وہ سب ہم فالو کریں گے اور ساری آئینی تقاضے پورے کریں گے. پہلے ہو جائے گا جی 25 آج دیکھیے میرے خیال سے جی ایک مومنٹم ہے, ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہماری لیڈرشپس بھی اور ورکنگ کمیٹیز بھی انگیجڈ ہیں. اس مومنٹم کو کیری کرتے ہوئے جتنا جلد اتفاق ہو سکتا ہے ہمیں اس کی طرف کام کرنا چاہیے. کیوں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25 سے پہلے ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے نمبرز پورے ہیں, مولانا مان جائیں گے, اور پھر آپ کے جو پرپوزل ہیں اس میں سے فوجی عدالتیں وغیرہ یہ سب نکل گئے جو متنازع پوائنٹس تھے؟ دیکھیں جو ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں آئینی عدالت کے کانسیپٹ کے اوپر نہ نون لیگ کو نہ جے یو آئی کو اعتراض ہے, اس بات سے سب متفق ہیں. اس کے خد و خال کیا ہونے ہیں, اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے ہیں, کہ کس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چلے گا, اس کے اوپر اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے جو کی تقرری کے اوپر جی آئینی عدالتوں ایبسلیوٹ. لیکن کہیں پر بھی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے نا, یہ بالکل تاثر غلط ہے. عدالت کا کام عدالت کرے گی, مقننہ کا کام مقننہ کرے گی. یہ فیصلہ تب بھی کرے گی نا, کیوں مجھے اس وقت تو گیند جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں ہے نا. اس میں بھی بات کرتی ہوں. یہ گیند جو ہے مجھے بتائیے آئین سازی کی گیند ہے یا کسی اور چیز کی گیند ہے؟ اگر یہ گیند آئین سازی کی ہے تو پارلیمان کا کام ہے یہ. اگر یہ ڈسپیوٹ اس کا فیصلہ اس وقت کون کرے گا؟ اچھا چلے یوں پوچھ لیتے ہیں, اس کا فیصلہ اس وقت کون کرے گا؟ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر فیصلہ کون کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہمارے ملک کا کہ ہم سب مانتے ہیں بات ٹھیک ہو رہی ہے لیکن کرو نا. ٹیریسا ڈے کا فیصلہ بڑا غلط تھا عدالت کا, لیکن یار پارلیمان چھوڑ دو. لیکن یہ دس از دا پرابلم. ہم نے کمپرومائز کر کے آج ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز, میرا یہ ماننا ہے کسی کو بات بری لگے لیکن ٹرائیکوٹمی آف پاورز نہیں ہے ہمارے ملک میں اس وقت. اگر کوئی چیف جسٹس صاحب ڈیم بنانے کا فیصلہ کر رہے ہوں گے, لوگوں کے فنڈ ریزنگ میں جا کے پیسے اکٹھا کر رہے ہوں گے, تو وہ ایگزیکٹو کا کام کر رہے ہیں نا وہ. اگر آج پارلیمان جس مسودے کے اوپر لیٹ سے کام کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے عدالت میں کیس فائل ہو گیا اور لیٹ سے خدا نہ خواستہ کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, تو ٹرائیکوٹمی آف پاورز رہی بالکل نہیں. آج تو پارلیمانی نظام بھی نہیں رہے گا. میں آپ کو ایک اور لطیفہ سناتا ہوں. ہمارا پبلک سروس کمیشن ہے نا, اس پبلک سروس کمیشن امتحانات لیتے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے, ہر صوبے کا اپنا ہے. اس پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ آیا, اس رزلٹ کے اوپر جج صاحب نے ایک ڈائریکشن دے دی کہ بلال صاحب فیل ہو گئے, کوئی بات نہیں انٹرویو لے لو ان کا. ان رائٹنگ آرڈر ہے. ان کو پبلک سروس کمیشن نے جا کے, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, جا کے ان کی ایپلیکنٹ کی کاپی دکھائی کہ جی یہ کاپی دیکھ لیجئے, ایگزامینر نے اس کی مارکنگ کی ہوئی, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یس فیلڈ. کہتے ہیں نہیں انٹرویو لیجئے. اب پرابلم یہ ہے نا, میں آپ کا کام کروں, آپ میرا کام کریں, ہم دونوں مل کے ان کا کام کریں, ان کا کام کیمرہ مین کر رہے ہیں. میں کیمرہ مین کا کام نہیں کر سکتا ہوں, میرا کام نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ قانون کا کام نہیں کر سکتے, یہ اکانومی کو جانتے ہیں, میں اکنامکس کا کام نہیں کرتا. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جس جگہ آ گیا اس کو سب پتہ ہے. دیٹ از وائی وی آر ان دس پلیس. افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو اس ملک کی جورسپروڈنس کے ساتھ ہوا, بالکل غلط ہوا. میرا خیال ہے کہ احمد اویس صاحب بھی اس کی بات کی حامی کریں گے. اگر وہ غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں سب کو متحد ہو کر بات کرنی چاہیے. پاپولر چیزیں ہیں نا, پاپولر فیصلے ہوتے ہیں نا. بلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میں بریک پہ جاتی ہوں. جی میں بس صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے, دیکھیے اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے میرے نزدیک. ایون فرام اے لائر فار دس پٹیشن ٹو کم کہ کسی بھی قانون سازی سے پارلیمان کو روکا جائے, میرے نزدیک تو آپ کون سے آئین کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ دیکھیے اس حد تک بات
پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ کوئی لا اگر پاس ہوا ہو تو اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کی انٹرپریٹیشن کے تحت آپ جج کر سکیں. اسی بارے میں کل مصطفیٰ نواز صاحب کی پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی ہوئی تھی جی, اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی سنی جائے, اور اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے وقت بھی یہ کام ہوا تھا. تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کل کوئی آرڈر آ جائے کہ آپ نہیں کر سکتے, ترامیم پیش ہی نہیں کر سکتے, آپ پھر کیا کریں گے؟ such an order will be unconstitutional. پولیٹیکل عزائم جو ہے نا, اس کا فیصلہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس کا فیصلہ تو عدالت نے دے دیا, آپ عدالت آپ کے اوپر تو اس کا حکم ماننا واجب ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے, میں آپ کی I am grateful to مرزا صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ اسپیسیفک شک, یہ I was aware of this but انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے. دیکھیے اس میں واضح طور پہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کے بارے میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 239(5) میں کہ نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. اور مزید وضاحت کے لیے سب آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ فار دا ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ دیر از نو لمیٹیشن واٹ ایور on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution. اس سے زیادہ آئین کیا واضح ہو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے معاملے میں بھی بہت واضح تھا. دیکھیے نا آپ اس احمد اویس صاحب, میں ایک کمنٹ آپ کا لے کے پھر بریک پہ جاؤں گی کیونکہ ضروری ہو گیا آپ سے اس پہ پوچھنا. 63 بھی کہتا تھا ووٹ کو آپ دیں گے تو بندہ ڈی سیٹ ہوگا, وہاں پہ کہا گیا کہ ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اور ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر یہ عدالتیں کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایک چیز ابھی گئی نہیں, کاغذ کا ٹکڑا بنا نہیں, اور عدالتیں کہیں اس کے اوپر آپ ترمیم ہی نہیں کر سکتے, آپ اس کو قانون ہی نہیں بنا سکتے. دیکھیے نا انہوں نے, دیکھیں یہ باتیں جنم اس لیے لے رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اور فل کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے کسی ایک فیصلے کو نلیفائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہو تو پھر تو آپ نے ڈسپوٹزم کر دیا نا. دیکھیں بات سنیے, یہ کر سکتے ہیں آپ کہ جب ایک عدالت نے, جو ہے وہ تمام اداروں کی, نہیں صاحب ایک میری بات سنیے, ایک منٹ آپ سنیے, نہیں کر سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کی روشنی میں آپ لیجسلیشن کریں گے پرسپیکٹیو ایفیکٹ کے اندر, وہ فیصلہ نلیفائی نہیں ہوگا. آئندہ سے اس کے مطابق آپ نے قانون بنا دیا کیسے ہوگا. لیکن اگر آپ اس فیصلے کو نلیفائی کریں گے تو پھر تو ڈسپوٹزم آ گیا, کیونکہ ہر فیصلے کو پھر تو جب ایک کیا تو دوسرا بھی کریں گے پھر تو, کیونکہ ہر حکومت کے پاس سمپل میجورٹی تو موجود ہے. سر میرا سادہ سوال یہ ہے کہ ایک قانون آپ بحیثیت, سر آپ بحیثیت قانون ساز ایک بل پیش کرتے ہیں, وہ بل پیش ہونے سے پہلے چیلنج ہو جاتا ہے, عدالت روک دیتی ہے, اس کو آپ کیا, یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو. سوال یہ ہے کہ یہ اپریہنشن جنم ان وجوہات دیکھیں نا آپ سامنے. ابھی وجوہات پہ بعد میں آتے ہیں, عدالتیں فیصلہ ہم تو قانون سازی کر چکے ہیں. دیکھیے نا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک اتھارٹی کو, اب ایک قانون کے ایک نظام کو آپ بالکل اس کو یکسر اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے, آپ آرٹیکل 189 کو, آرٹیکل 190 کو ریڈنڈنٹ قرار دے دیں گے ورچولی, تو پھر تو یہ تمام اپریہنشن جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور موجود ہیں جو آرٹیکل ابھی بنائی ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. احمد اویس صاحب, میرا اور آپ کا, آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ اور ایک استاد کا تعلق ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک آرٹیکل ابھی جنم ہی نہیں لیا اس نے, اس کے اوپر درخواستیں پہنچ گئی, وہ سن لی بھی جائیں گی, کل کو آرڈر بھی آ جائے گا کہ نہیں ہو سکتا. نہیں, میں اس ریفرنس سے ہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ جب پارلیمنٹ نے اب یہ ایکٹ پاس کر دیا ہے, لہٰذا اب وہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدالت کے فیصلے کو اس طریقے سے ختم کرنے لگیں گے تو پھر تو آپ سوائے ڈسپوٹزم کے, پھر تو آپ کو جمہوری نظام یا رول آف لا کا کانسیپٹ جو ہے اور سپریمیسی اور جوڈیشری ختم ہو گئی. یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ ریویو کر سکتا ہے کسی فیصلے کو, لیکن پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سزائے موت ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس احمد اویس صاحب سنیے گا, جواب آپ کا دینا چاہتے ہیں. سزائے موت ہوتی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس مرسی پٹیشن جاتی ہے, سپریم کورٹ سزا دے چکی ہے ڈیتھ پینلٹی, مرسی پٹیشن پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتی ہے, پریزیڈنٹ صاحب کیسے اختیار ہے, ان کے پاس ہے نا, تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں
نہیں مگر اسی ملک میں ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے کے اوپر نکالا گیا بھائی، اس میں بھی تو آئین کلیئر تھا نا کہ آپ پر. اچھا یہ غلط، یہی پرابلم ہے، اس کو غلط انداز میں پیش نہ کریں. میں اس کا جواب دوں گا احمد صاحب. ایک گزارش اگر میں کروں، اجازت دیں اگر آپ. سر میں دیکھیں میرا کوئی اس میں پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے، میں آئین کی بالادستی میں بلیو کرتا ہوں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ آٹونومی آف پاورز ہے، جوڈیشری کے معاملات میں حکومت انوالو نہیں ہوگی اور جوڈیشری کے معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی حکومت نہیں کرے گی. دے اسٹینڈ پروٹیکٹڈ. واحد طریقہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا آرٹیکل 209 کے ذریعے، آپ اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ فالو کرتے ہیں. وہی آئین پاکستان آرٹیکل 248 میں کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اسپیکر، منسٹر جو ہیں دے ول ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن. ان کو امیونٹی ہے، ان کو امیونٹی ہے، رائٹ. لیکن عدالت کہتی ہے نہیں. دیکھیے وہ امیونٹی کس لیے ہے؟ خدا کے لیے. اس کو آپ پورا سینٹنس نہیں بول رہے. احمد صاحب میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئین کو آپ اپنے مزاج میں انٹرپریٹ نہ کریں، ہولسٹکلی دیکھیں. اگر آئین پاکستان جوڈیشری کے فیور میں جہاں بات کرتا ہے سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں پارلیمان کے حق میں بات کرتا ہے، حکومت کے حق میں بات کرتا ہے سر آنکھوں پہ. جی احمد اویس صاحب، یور پوائنٹ آف ویو سر. حضور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو اگر پورا لینا، وہاں ہے آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ ان دی آفیشیل ڈسچارج آف ڈیوٹی جو وہ ایکٹ کریں گے اس کے لیے وہ آنسریبل نہیں، اس کو آپ کالڈ ان کوسچن نہیں کر سکتے. ناٹ دیٹ کہ فار آل تھنگس، صرف ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. آپ پڑھیے صحیح، ابھی نکال کے پڑھ لیجیے. یہ لکھا ہے جو آفیشیل ڈسچارج آف ڈیوٹی میں کو عدالت جو میں ایکٹ کرے گا، یہ لکھا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے منسٹرز کو بلایا جاتا ہے، وہ صرف اس وقت. جی آپ دیکھیے وہ اس لیے کہ وہ جو کام انہوں نے جو کیے ہوتے ہیں وہ آفیشیل ڈسچارج آف ڈیوٹی میں نہیں ہوتے، اس لیے بلایا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا، پورا پڑھیں اس کو ذرا. سر بالکل. اچھا میں نے اب مجھے بریک کا کہا جائے، مجھے آپ اجازت دیجیے گا، میں آپ کو پریسیڈنٹ بتاؤں گا کہ ثاقب نثار صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو بلا لیا کورٹ میں کہ بتاؤ بھائی کالا باغ ڈیم پہ سندھ گورنمنٹ کیوں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. بلا لیا انہوں نے کورٹ میں فیصلے دکھاتا ہوں. گلزار صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو بلا لیا، منسٹروں کو بلا لیا کہ جی بتائیے نسلا ٹاور گرا دیا. اس کو بلا سکتے ہیں، بلا. واہ واہ نہیں سر، ریکوڈک کا معاملہ احمد اویس صاحب ریکوڈک کا معاملہ جو ہے وہ تو جنرل باجوہ نے بہت سارے صحافیوں کے بیچ میں یہ بتایا کہ وہ بعد میں کیسے گلے پڑا، کیونکہ ایک چیف جسٹس صاحب کا اس پہ از خود نوٹس تھا اور اس پہ جس طرح سے ہمیں جرمانہ بھرنا پڑا انٹرنیشنلی اور جو سبکی اٹھانی پڑی، یہ تو کام نہیں ہوتے. رینٹل پاور کیس میں $700 ملین کا فائن ہوا ہے پاکستان کو. جی کارکے میں غلط ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں اس ایشو پہ آپ سے بات کرتا ہوں. سر میں بریک لے لیتی ہوں، جی میں لے لیتی ہوں اس کے بعد پھر سے بھی کچھ پوچھیں گے. ان کے ارادے کیا ہیں، بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلال صاحب اب چونکہ یہ سب لڑائی ہے اور ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ آڈٹ ہو سکتا ہے. آپ کو نئے چیف جسٹس سے خوف ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کے 4 حلقے کھول دیے یا آڈٹ کا حکم دے دیا تو حکومت گھر جا سکتی ہے؟ دیکھیے آسما صاحب اب کوئی خوف نہیں ہے. میں تو آئی وڈ جسٹ سے کہ وی ایکسپیکٹ آل ججز آف دا سپریم کورٹ ٹو ایکٹ فیئرلی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. دیکھیے اس کے مطابق ہم تو کوئی یہ نہیں چاہ رہے، ہم تو گڈ ٹو سی والے کورٹس نہیں مانگ رہے. دیکھیے آج اگر کوئی بات کرتا ہے پرسن اسپیسیفک کی، تو پرسن اسپیسیفک تو پی ٹی آئی ہے. اس شخص کے خلاف، جس شخص کے خلاف آپ نے ایک زیادتی والا پریزیڈنشل ریفرنس دائر کر کے اس کو اور اس کی فیملی کو ہراس کیا، اور اگر آج کی آپ کو آپ کے سامنے ایک زیادتی نظر آتی ہے اور آپ کو بار بار اس میں اپنا ایک آئینہ نظر آتا ہے، تو اس کو ہمارے اوپر تو نہ ڈالیں نا. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو میک ون تھنگ کیٹیگوریکلی کلیئر، مطلب کہ اور یہ آئی تھنک ایک بیسک بات ہے جو ان سب باتوں میں رہ جاتی ہے، اور میں ان اے وے آئی ایم ریپیٹنگ واٹ مرتضیٰ صاحب سیڈ. دیکھیے آئین کے اندر کوئی بھی چینج کرنا صرف اور صرف پارلیمان کے پاس استحقاق ہے، اس کا کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ آئین شکنی ہونا، تو میرے نزدیک تب آئین شکنی ہوئی جب پوری پارلیمان کی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ کے کیے ہوئی 63A کے اوپر چند ججز نے اس کو ری رائٹ کیا.
وہ 2/3 نہیں تھی, यूनानिमस थी वो. हाँ, sorry, unanimous at the time when 63A was framed. तो देखिए, अगर आपने आज किसी आइन शिकनी के ऊपर कोई किसी किस्म का गिला करना है तो वो तो तब बनता है. तो इस चीज़ के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लॉयर भाई भी जो हैं, मतलब कि ये भी, एंड आई एम श्योर not all lawyers have this thought, मतलब कि I know, सब तो बड़ी clarity और के साथ supremacy of judiciary की बात हुई थी. देखिए, supremacy of parliament, हम parliamentary supremacy की बात करते हैं. देखिए, पार्लियामेंट ने एक आइन बनाया है, उसके अंदर चेंजेस भी पार्लियामान ही सिर्फ कर सकती है, और उस आइन से बाकी सारा रियासती निज़ाम इंक्लूडिंग द ट्राइकोटमी ऑफ पावर उससे फ्लो करता है. तो आप इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम में नहीं है ना, लाइक इट और नॉट. अगर देखिए ना, एक फैसला 90 दिन में इंतखाबात का भी था, वो भी तो नहीं माना. आसमा साहबा, चलें उस पे आ जाइए. उस वक्त आइन नहीं टूटा था, चलें उस पे भी आ जाए. उस पे भी मेरी गुजारिश सुन लीजिए. आपको याद होगा कि 4-3 और 3-2 की गिनती पे इख्तलाफ था. हमारी अपनी उसमें दलाइल जरूर थे. हम उस टाइम पे भी कहते थे उनसे कि बजाय इसके कि आप सिर्फ एक मखसूस बेंच से, आप जजेस की आपस में गिनती के ऊपर इत्तफाक नहीं था. मैं इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसले पे इत्तफाक नहीं था. नहीं, ये बात द बेंच इटसेल्फ, द कोर्ट इटसेल्फ वाज डिवाइडेड कि 4-3 की गिनती है, 3-2 की गिनती है. हम उस टाइम पे क्या कहते थे? हम कहते थे आप उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ फुल कोर्ट की एक मीटिंग बुला के गिनती पे इत्तफाक करवा. तो फुल कोर्ट नहीं हो रहा था नहीं ना, फुल कोर्ट की मीटिंग, फुल कोर्ट की मीटिंग तो पता नहीं कितने अरसे बाद काजी फाजिसा साहब ने पहली दफा आके की थी. उस टाइम पे आपको याद होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मज़हर नकवी साहब के खिलाफ भी प्रेफरेंसेस थे, वो भी पेंडिंग थे. फुल कोर्ट की मीटिंग भी नहीं होती थी, बेंच भी वही रहता था, गिनती के ऊपर भी इख्तलाफ था, और कोर्ट के अंदर से था. ये हम नहीं कह रहे थे, उनके अपने ब्रदर जजेस कह रहे थे. हम ये नहीं कह रहे थे कि आप सबको अपने फैसले पे मनवाएं, हम कह रहे थे आप गिनती के ऊपर तो इत्तफाक करवा लें. 3-2 और 4-3 का इख्तलाफ वहां पे था. अच्छा, ठीक है. लेकिन अहमद अवैस साहब, अब जो मामलात हैं इसमें जाहिर है कि हुकूमत को भी ख़तरा है. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब पहले आने से पहले ही कंट्रोवर्शियल कर दिए गए मंसूर अली शाह साहब दोनों तरफ से. यानी इमरान खान साहब ने नाम ले लिया कि वो आते ही हल्के खोल देंगे, हुकूमत को ख़तरा है कि उनको गिरा दिया जाएगा. तो अब ये मामला किस तरफ जाएंगे? नहीं, वो देखिए ना, वो तो उन्होंने तो इस पैराए में कहा ना कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, इन्होंने उसको दबाया हुआ है, चलाया नहीं है. सवाल ये है कि काजी साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल इस वजह से हुए कि ये केस जो हुआ 63A का रिव्यू वाला मैटर था, इससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, उस अमेंडमेंट के बाद हमारा पहला चीफ जस्टिस जो है वो काजी फैज़ ईसा को बनाया जाएगा. ये कहा किसने? यहाँ से रिटायर होंगे और हम उनको बना देंगे और वो नॉमिनेटेड होंगे. ये किसने? ये ओपनली कहा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ओपनली, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट, ये तो ओपनली. आप पिछले उन दिनों का अगर आप डिटेल निकलवा लें, आपने सुना? अच्छा, साफ उनका नाम ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं है सर, ऑन रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, लेकिन ये एजम्पशन जरूर है. हाँ, आप सही कह रहे हैं, एजम्पशन जरूर है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है ये बिल्कुल ऐसा. और ये कहा, ये उन्होंने नाम दिया कि क्योंकि रिटायर होंगे तो पहला उनको बनाया जाएगा. और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक और पहला एक्ट आया. एक्ट भी उनके कहने पे ही आया था कि जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पावर खुद डेलीगेट कर रहा हूँ, एक्ट बन गया जो पावर एंड प्रोसीजर के. सर, ये एक तजवीज थी कि सदर मुमलिकत जो है वो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को, लेकिन नॉट काजी फैज़ ईसा. एक जर्नल तजवीज है ये अभी तक, इससे पहले, यानी अब तो नई तजवीज आ गई. चलिए, अच्छा चलिए, छोड़िए, अच्छा सुनिए. अच्छा चलिए, दूसरी बात ये देखें, उसमें ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा उसमें वो जज जो हैं उनकी उम्र 68 तक होगी. ये भी तजवीज है, यानी यहाँ से जज रिटायर होगा और वो वहाँ उसका जज बन सकता. ये भी तजवीज जब ये सूरत हाल होगी तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आ गई बात. मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ सर, जो आपने दोनों बातें की है ना, ये मैं भी पूछना चाहती हूँ. ये जो अमेंडमेंट का जो मसवदा उस दिन चल रहा था, उसके अंदर था ये उसके अंदर था. मैं सर ये पूछ लेती हूँ मजीद. वो कहते हैं एक जो चीफ जस्टिस, सर एक सेकंड में, ये आपकी बातें में टीवी के ऊपर क्लियर होनी चाहिए ना. वो कह रहे हैं कि पहले काजी फैज़ साहब को आपने कहा कि आईनी कोर्ट के आपने वो बनाना है, ये भी तजवीज रही है और अभी भी शायद है उनके ख्याल में. वो आप क्लियर कीजिए इसके ऊपर कि है या नहीं. और दूसरा आपने सुन लिया जो दूसरा भी नुक्ता है उसके ऊपर भी, तो क्या ये एजम्पशंस ज्यादा हैं इस वक्त? देखिए, रियासतें जो है ना वो मफरूज़ों पर नहीं चलती हैं, वो ब्लैक एंड वाइट पर चलती हैं. और ब्लैक एंड वाइट ये कि लाइव टेलीविज़न पे आपने कह दिया कि एक इज़्ज़तदार आदमी के लिए कि भाई उसके बारे में फ़ैसला हो गया था कि वो चीफ जस्टिस बन रहा है आईनी अदालत का, ना वो फ़ैसला हुआ
نہ کہیں ذکر ہوا، نہ کسی کتاب میں کسی کاغذ میں یہ چیز لکھی ہے. ایسا نہیں ہے آپ کے ایسا نہیں ہے. لائیو ٹیلی ویژن پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی بن میرے نزدیک سر اب تردید کر دی، اچھی بات ہے نا، آپ کی بات کلیئر ہو گئی. قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، امین الدین خان صاحب ہوں، یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، یہ جو ٹاپ 5 ججز ہیں آپ کے، ریٹائرڈ ججز جو بہت سارے گزرے ہیں، تصدق جیلانی صاحب کی بات کر لیں، ناصر الملک صاحب کی بات کر لیں، جواد خواجہ صاحب کی بات، یہ سارے قابل احترام ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے آسما، یہ جو ہم نے ٹی وی پہ معزز جج صاحبان کے اوپر ایسے تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے میں اور بلال الیکشن لڑ رہا ہوں، یا احمد اویس صاحب اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. خدا را جو ججز ہیں وہ ایک ایسے مرتبہ پہ فائز ہیں جن کے بارے میں اس طریقے سے نہ الزامات لگانے چاہیے. اچھا کلیئر ہو گئی ایک بات، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور صدر مملکت کی جو تعیناتی والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہیں پہ وہ شک موجود ہے، ایسا ہی ہوگا. دیکھیں ابھی اگین اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. کنسنسس کے 3-4 پروپوزل چل رہے ہیں. ایک پروپوزل یہ ہے کہ چونکہ اس کا سٹرکچر نہیں ہے تو پہلی تعیناتی جو ہے وہ صدر مملکت کریں گے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ. اس کے بعد تمام جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. دوسرا جو نارمل ججز ہیں، اعتراض ہے احمد اویس صاحب کا کہ تو نومینیٹڈ ہوں گے. جی میں نے بتایا نا یہ پروپوزل ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ کا کوئی کاؤنٹر پروپوزل ہے، وہ کاؤنٹر پروپوزل ہے. یہ صرف پہلے چیف جسٹس کے لیے. اس کے بعد تمام تعیناتی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہونی ہے. اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں حکومت کی میجورٹی نہیں ہوگی، اس میں سب سے بڑا نمبر تعداد جو ہے وہ جج صاحبان کی ہوگی. اس کے اندر لا منسٹر ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، بار ایسوسیشن ہوگی اور پارلیمنٹیرینز ہوں گے، حکومت اینڈ اپوزیشن بوتھ. ایک اور اہم بات، جو پینل آف ججز کی تجویز دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہ سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، وہ دوسری کورٹ کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے بھی کہا تھا انہوں نے، کیا وہ بھی تجویز ہے اس کے اندر؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سینئر موسٹ جو بھی جج ہوتا ہے اس کی تعیناتی ہو جانی چاہیے. ایک کاؤنٹر پروپوزل یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کہتے ہیں کہ سینیورٹی پلس فٹنس کی چیز ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب نے یہ بات ضرور کی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی ڈسکشن چل رہی ہے. جب کوئی کنسنسس اس کے اوپر بلڈ ہو جائے گا وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آئے گا، اور اگر وہ اپروو ہوتا ہے وہاں سے اس کے بعد پارلیمان میں پیش کیا جائے گا. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سینیورٹی کے اصول پر ہی چلنا چاہیے. لیکن آپ نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار صرف سینیورٹی کے چکر میں ہوا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج صاحب سوچتا ہے کہ میں اگر فلاں تاریخ کو ایلیویٹ ہو جاؤں گا سپریم کورٹ میں تو میں فلاں تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان بن جاؤں گا. آج آپ کو پتا ہے کہ اگلے 10 سال تک آپ کے چیف جسٹسز کون ہوں گے. پرابلم کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی ایک پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے. آؤٹ آف ٹرن ججز کو پروموٹ کیا گیا ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن سینیورٹی اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سملرلی ایک اور یہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے اس بیس پہ کیا ہے کہ ایون ابھی لاہور ہائی کورٹ کی جو تعیناتی ہوئی چیف جسٹس صاحبہ کی، وہ سینیورٹی پر نہیں ہوئی، وہ ہوئی سینیورٹی کم فٹنس کے اوپر. اور وہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر جو موجودہ جوڈیشل کمیشن ہے موجود ہے اس کی، تو اس لیے ڈیلیبریشن ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں گے اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور ملٹری کورٹس کے اوپر بھی اب آپ کا وہ ختم ہو گیا، جو کہ بلال صاحب نے جو ہمیں بتایا وہ کہا کہ صرف ہم ہیں ٹو دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ایبسلیوٹلی جو ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے وہ کلین کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں اس آئینی عدالت اور ایک اعتدال معتدل پسند جوڈیشل کمیشن جس کے اندر فیئرنس اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ فیصلے کیے جا سکتے. اور ججوں کی تقرری جو پارلیمنٹ کا ہونا تھا یعنی سپریم کورٹ کے لیے، وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کے اندر سب سے بڑا نمبر ہوگا جج صاحبان کا. حکومت کی طرف سے لا منسٹر، اٹارنی جنرل 2 لوگ ہوں گے، بار ایسوسیشن کا ممبر ہوگا، 4 پارلیمنٹیرینز ہوں گے، 2 حکومت کے 2 اپوزیشن کے. یعنی کہ ایک ایسا بیلنسڈ پروپوزل ہے جس کے اندر حکومت کو میجورٹی قطعی طور پر نہیں ملے گی، لیکن چیف جسٹس صاحب جو کہ اکیلے فیصلہ پہلے کرتے تھے اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی بھی وکیل کو جو کہ سوٹیبل ہے یا کوئی بھی جج صاحبان جو سیشنز کورٹ میں ہیں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں
ان کا نام پروپوز کر دیا جائے کہ جی جوڈیشل کمیشن ان کو کنسیڈر کرے، ان کی پرفارمنس کو دیکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ ان کو جج بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں ابھی یہ پروپوزل ہر ممبر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، وہ پروپوزل صرف اور صرف چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے نمبرز کی ضرورت ہے، نمبرز آپ کے پاس ہو جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں شاید 18 تاریخ کو پیش کریں گے یا جو بھی ہے اس کے۔ دیکھیے جب بھی اتفاق ہوگا، دیکھیے یہ آج کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس شو کے اندر بھی کہ طریقہ کار ہے کیا۔ جماعتیں پہلے ایک مسودے پہ اتفاق کریں گی، پھر نمبرز کے اندر دیکھیں گے کہ پارٹیز کہاں پہ کھڑی ہیں اور مزید کن ممبرز کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا ایک رویہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں بھی اور اوور آل ہر چیز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو نہ، اچھا اب نہ کے لیے بہانہ کیا چاہیے؟ تو انہوں نے اس کو کانٹروورشلائز کرنے کے لیے، کانٹروورشل کرنے کے لیے انہوں نے کبھی قاضی صاحب کی بات کریں گے، کبھی کوئی اور بہانہ نکالیں گے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کوئی کاؤنٹر پروپوزل دے دیں۔ بہرحال دیکھیے نمبرز بھی پورے کرنے کی ایفرٹ ساتھ ساتھ بھی جاری ہے، مگر the numbers will flow from the agreement between these three parties۔ آج مولانا سے ملے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ which is I think it's a very positive اچھی بات development۔ وہ مولانا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرف بس نہ کریں، آپ بس نہ کریں پلیز، آپ نہ کر دیں۔ ویسے یہ ہونا چاہیے تھا، مختصر آخری منٹ رہ گئے جی، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں کہ کیوں پی ٹی آئی نہیں انوالو اس پورے پروسیس۔ سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں، دیکھیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ پرپوزل جو ان کی پرپوزل جب آئے گی نا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا جو مسودہ ہے، یہ جب نکالیں گے پھر ہماری کاؤنٹر پرپوزل اس کے اوپر دیں گے ہم کہ ہاں بھائی یہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو یہ ریزن ہے، اور جن سے ایگری کرتے ہیں تو یہ ریزن ہے۔ تو سر جب یہ کچھ لے کے نہیں سامنے آ رہے تو ہم کیا آپ کو پرپوزل دیں گے؟ نہیں سر، پارلیمانی کمیٹی موجود ہے، وہاں بیرسٹر گوہر گئے، بڑے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ گئے، پہلے لائیں گے نا تھا، دیکھیں نا جب ایک دفعہ تنقید کی گئی کہ وہ پیچھے آ گئے۔ ایک دفعہ یہ لے کر آئیں مسودہ، وہ مسودہ جو ہے وہ اوپن ہوگا، کیونکہ یہ کچھ چھپانے والی بات تو ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں یہ بتائیے اسد قیصر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب پارلیمانی کمیٹی میں آئیں گے؟ غالباً پرسوں اجلاس ہے اس کا، کہہ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے اس کمیٹی میں جو پرسوں اجلاس جس کا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی میں تو نہیں کہہ سکتا، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو ابھی وہاں اس کی کیا ہم تیار ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ لوگ کریں گے، لیکن میں سیدھی بنیادی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پرپوزل کی بات آپ کر رہے ہیں، جب تک آپ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی طرف سے کوئی مسودہ ہی نہیں کھولے اوپن ہوگا تو ہم کیا پرپوزل دیں گے؟ ہم کہیں گے تب بتائیں گے کہ اس سے ایگری کرتے ہیں، اس سے نہیں ایگری کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے مسودہ بالکل ہونا چاہیے اوپن، پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر بحث بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمانی نظام کے اندر آپ عدالتوں کو اختیار دے دیں کہ ایک قانون جو کہ ابھی تک بنا ہی نہیں جا رہا، وہ سوچ میں ہے، وہ خیال میں ہے، وہ تخیلات میں ہے، اس کا رستہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اس پہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم پارلیمانی نظام میں ہیں یا جوڈیشل ایکٹیویزم کے اندر ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔